अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू, जो दिए गए, नसीबन, एक हिस्सा, मिनल किताबी, किताब में से। जैसा कि इससे पहले बताया जा चुका है कि जब भी खिताब अलम तरा कह के किया जाए तो उससे मुराद या तो ताज्जुब होता है और या फिर तवज्जो दिलाना मकसूद होता है कि गौर करो, देखो, देखा नहीं तुमने। तो यहाँ पर हैरत या ताज्जुब का इजहार है कि हैरत की बात है, जरा देखो तो सही उन लोगों को जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला। और जैसे कि पीछे भी बताया गया कि किताब का हिस्सा किस किस को मिला था, यहूद व नसारा को। और यहाँ चूंकि मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक यहूद के साथ था, इसलिए इशारा है यहूद की तरफ। और नसीबम मिनल किताब, किताब का एक हिस्सा, युमिनून बिल जिब्ती, वो ईमान लाते हैं जिब्त पर, मानते हैं जिब्त को। साहिब किताब होते हुए, इल्म वाले होते हुए, वो जिब्त पर ईमान रखते हैं। और जिब्त क्या चीज है? जीम बेते, बेफायदा, बेहकीकत, बेअसल चीज, वहमी, ख्याली चीजें, सुपरस्टिशंस, जैसे कहानत, फालगिरी, टोने टोटके, शगुन, जादू, इन सब चीजों पर जिब्त का इतलाक होता है। हजरत उमर से रिवायत है कि जिब्त से मुराद सहर और तागूत से मुराद शैतान है, क्योंकि बिल जिब्ति व तागूत के लफ्ज़ आ रहा है और तागूत को मानते हैं। और तागूत से मुराद हर वो कुव्वत जो सरकश हो, बंदगी की हद से बाहर निकले। पानी में तुग़यानी आने का मतलब क्या होता है? जब पानी अपने हुदूद से, किनारों से बाहर निकलने लगे। तो यहाँ पर तागूत से मुराद हर वो शख्स या हर वो चीज है जो बंदगी की हद से बाहर निकले, सरकश हो। इंसानों के अलावा जिन्नात के लिए भी अल्लाह ताला ने क्या पसंद किया, क्या चाहा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिन्नो इंस को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब अगर वो अल्लाह की इबादत की बजाय कुछ और करने लगे तो वो क्या होगा? सरकशी होगी। यानी अल्लाह के सामने झुकने की बजाय सर उठाने लगे, नाफरमानी करने लगे, अल्लाह की बात ना माने। तो अल्लाह की बात ना मानना और फिर सिर्फ ये कि खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी रोकना। तो हर ऐसी कुव्वत जो खुद भी ना करे अल्लाह की इबादत और दूसरों को भी करने से रोके, वो क्या है? तागूत। और शैतान को क्यों तागूत कहते हैं, या तागूत से मुराद शैतान क्यों लिया जा सकता है? सरकश है क्योंकि उसने अल्लाह की बात नहीं मानी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम आदम को सजदा करो, नहीं किया। और सिर्फ ये नहीं कि खुद उसने इनकार किया बल्कि दूसरों को भी रोकता है। तो तागूत वो है ना तो खुद झुके अल्लाह के सामने और झुकने वालों को भी रोके। तो तागूत का असल माना ये। अब आप देखिए कि यहाँ फिर तागूत महज किसी एक शैतान का नाम या किसी एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि वो सारी कुव्वतें और वो सारी शख्सियतें उसमें शामिल हो जाएंगी जो लोगों को अल्लाह की बंदगी से रोके। तो यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि देखो इन इल्म वालों को, इन पढ़े लिखे लोगों को, इन किताब वालों को हैरत की बात है कि किताब रखते हुए भी ये एक तरफ जिब्त को मानते हैं, वहमी, ख्याली, बेहकीकत चीजों को, और दूसरी तरफ तागूत को मानते हैं, तागूत के पीछे चल रहे हैं। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, लिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, इशारा है अहले मक्का की तरफ। हाउलाए, कि ये लोग, यानी ए अहले मक्का तुम। हाउलाए क्या है? इसमें इशारा है, और इससे मुराद कौन है? अहले मक्का। उनसे क्या कहते हैं कि ए अहले मक्का तुम अहदा, ज्यादा हिदायत याफ्ता हो। किससे? मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए। वो कौन लोग हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स, सहाबा कराम की तरफ इशारा है। सबीलन, रास्ते के एतबार से, यानी राह चलने के एतबार से, तरीका जिंदगी के इख्तियार करने के एतबार से। तो ऐसा क्यों था? जैसा कि आप जानते हैं कि मदीना के यहूद के ताल्लुकात मक्का के मुशरिकीन के साथ भी थे, और खुसूसन जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए थे। अब होता यह था कि जब भी अहले मक्का मदीना पर यलगार करते तो
مدینہ میں رہنے والے یہود مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے؟ مشرکین کو. اور مشرکین جب ان سے پوچھتے کہ بھئی تم تو کتاب والے ہو، ہمیں بتاؤ کہ اس شخص کی نبوت کی حقیقت کیا ہے، تو جانتے تو ہوتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن کیا کہتے؟ تعصب میں، دشمنی میں، حسد میں، کہ چھوڑو اس کو، اس سے اور اس کے فالوور سے بڑھ کر تو تم زیادہ ہدایت پر ہو. یعنی مشرکین کو ہدایت پر مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ قرار دیتے. اب آپ دیکھیے کہ جب کسی انسان کو کسی سے ضد ہو جاتی ہے یا تعصب ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے، اور خاص طور پر حسد، جیلسی، اور یہاں کیس جیلسی کا ہی ہے، تو اس وقت انسان انصاف کی بات بھی بھول جاتا ہے اور وہ حد سے گزر جاتا ہے. اب یہی حد سے گزرنا ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیوز اکٹھے کیوں تھے؟ کوئی جانتا ہے اس کی وجہ کو؟ مدینہ میں یہود کا اکٹھا ہونا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں تھیں ان میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ ایک ایسی زمین پر آئے گا جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی. تو یہ اس نبی کے انتظار میں بھی تھے اور پھر اس علاقے میں بھی جا کر رہنے لگے. لیکن اتفاق دیکھیے کہ جب نبی ان کی نسل میں سے نہیں آیا تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کی اندھی مخالفت کرنے لگے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے. اور اس مخالفت میں عدل و انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے، اور آپ کے مقابلے میں آپ کے دشمنوں کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دینے لگے. ایسے ہی لوگوں کی عقل پر حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، دیکھا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو جاہل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، اگر وہ توہمات کا شکار ہوتا ہے تو آپ کیا کہہ کے معاف کر دیتے ہیں اس کو؟ تو ان پڑھا بیچارہ لا علم ہے، پتہ ہی نہیں. لیکن ایک شخص جو ہائیلی کوالیفائڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، اور پھر وہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو ہنسی آتی ہے نا، تعجب ہوتا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کے ایک شخص توہمات کے پیچھے پڑ گیا، وہ بات اس کو سجتی بھی نہیں. اور پھر پڑھے لکھے شخص میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق پہچان سکے، یہ جان سکے کہ زیادہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے. لیکن جب انسان کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ پڑ جاتا ہے، جب انسان اپنے نفس کے شر میں ڈھک جاتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس چیز کو مان رہا ہے، کس چیز کو سچا کہہ رہا ہے اور کس سچ کو وہ باطل بتا رہا ہے. اور یہاں اہل کتاب کی چونکہ صرف یہ لوگ نہیں، جب بھی کسی آسمانی کتاب کے حامل لوگوں میں ایسا زوال آتا ہے جیسے آج کل مسلمانوں کے اوپر آیا ہوا ہے، تو ان کے ہاں اس طرح کی مثالیں بہت دیکھی جا سکتی ہیں. پیچھے بھی آپ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے کتاب کو چھوڑا اور دوسری طرف کیا کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو بات یہ ہے کہ کہا تو اہل کتاب کو جا رہا ہے، لیکن سمجھانا کس کو مقصود ہے؟ ہم سب کو بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، کتاب کے ہوتے ہوئے، علم کا سارا سرمایہ پاس ہوتے ہوئے اگر کوئی قوم توہمات اور سفلیات اور جادوگری اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے اور دین کو محض کرامتیں اور ایک سحر کی چیز بنا لے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے کم استعمال کرتے ہیں اور وظیفوں کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. فال نکالتے ہیں، وظیفے نکالتے ہیں، مختلف قسم کی آیتوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ جادوگری کے لیے بھی یہیں سے ذخیرہ نکالتے ہیں، الٹا لکھ لکھ کے آیتوں کو. تو یہ تمام چیزیں کسی آسمانی کتاب کی حامل قوم کو زیب نہیں دیتی. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل کتاب پر جس چیز کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے وہ ان کا جبت پر ایمان لانا ہے. تو جبت کی ذرا سی وضاحت کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ کوئی چیز
جو ہم کر رہے ہوں وہ تو جبت میں شامل نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترق، ایافہ اور جبت سے روکا. ترق کیا ہوتا ہے؟ کنکریاں پھینک کر فال پکڑنا. کنکریاں پھینک کر فال پکڑنا. مثلاً آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگے تو اب آپ کو سمجھ نہیں آتی، ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، تو آپ کیا کریں؟ چلو ٹاس کر لیتے ہیں، سکہ اچھال کے دیکھتے ہیں، ایک طرف مخصوص کر لیتے ہیں کہ کون سی طرف اوپر آئے گی. اگر یہ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاروبار صحیح ہے. اس کی کیا حقیقت ہے، کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ اڑا رہے ہیں ایک چیز اور پھینک رہے ہیں، اور وہ کسی ایک پہلو پہ جا گرتی ہے، اور اس سے آپ یہ سیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں کہ ہاں یہ کام اب میرے لیے اچھا ہے. اس سے زیادہ نالائکی کی کوئی بات ہوگی کہ انسان اپنی رہنمائی سکے سے لے. پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، کیونکہ سکے اس طرح شاید عام نہیں تھے. پھر اسی طرح تیارہ سے آپ نے منع کیا، اور وہ ہے بدشگونی. بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کس چیز سے بدشگونی لی جاتی ہے؟ کالی بلی، 13 تاریخ، ایول آئے، اور دودھ گر جائے تو، کوا بول پڑے تو، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، شیشہ ٹوٹ جائے، یعنی ہر چیز سے پھر بدشگونی کا کام لیتے ہیں. جس انسان کی اپنی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے اس کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. دماغ کا قصور ہوتا ہے نا. آپ جدھر سوچنے لگے، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ لیں گے اس کی ہر چیز آپ کو اچھی نظر آئے گی، اور اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچنے لگے تو اس کا اچھا بھی آپ کو برا نظر آئے گا. یہ انسان کے اپنے دماغ میں خلل ہوتا ہے، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہاں وہ لوگ پتھر پھینک کے اور مختلف چیزوں سے بدشگونی لیتے تھے. ایک کیسٹ ہے ماہ سفر اور بدشگونی، اس میں بہت سی اس طرح کی احادیث جمع ہے. تو تیارہ جو ہے یہ شرک ہے، کسی چیز سے برا شگون لینا جو یہ شرک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ بلی آ گئی تو اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا، تو اس میں بلی کا تو کوئی کمال نہیں ہے، طاقت نہیں. پھر اسی طرح ایافہ، عین یہ الف ہے یا تے مربوطہ، پرندوں کے ناموں، آوازوں اور ان کے گزرنے سے فال پکڑنے کو کہا جاتا ہے. اور یہ چیز ہمارے یہاں کتنی عام ہے. پرندوں کے ناموں، مثلاً کون سا نام؟ الو. آوازوں، کوے کا بولنا. ان کے گزرنے سے، بعض اوقات تو پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف جاتا تھا تو کام کر لیتے تھے، بائیں طرف جاتا تو کام نہیں کرتے تھے. تو ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ سب کے لیے منع ہے، لیکن خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کتاب کے حامل ہیں. طیر جیسے لکھتے نا پرندہ، طیارہ، توئے سے طیارہ. پھر اسی طرح مختلف چیزوں سے فال لینا، ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت تلاش کرنا، اور کسی بھی طرح غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، سٹون سے، نمبروں سے، ہاروسکوپ سے. کارڈ ریڈنگ، وہ کارڈ کس نے بنائے ہوتے ہیں؟ خود ہی انسانوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور خود ہی لکھی ہوتی ہیں قسمتیں اس پر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اور کتاب والوں کو زیب نہیں دیتی. ایسے لوگوں کو جو یہ کام کریں، کیا؟ جبت اور طاغوت پر ایمان لائیں اور ایمان والوں کی نسبت کفار کو زیادہ سمجھدار بتائیں. 3 کام بتائے گئے نا یہاں. کون کون سے؟ یؤمنون بالجبت نمبر 1، والطاغوت نمبر 2، ویقولون نمبر 3. کیا کہیں کافروں سے کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو ایمان والوں کی نسبت.